सातवां पाठ है। हे जी राखणहारो लूटशे, प्रजा करे धनी सो विचार। 999 नदियों सुख से ढोरी छांडे धरती नू भार। कली काल कल युग वाप्यो। फरमाते हैं राखण हारो लूट से। आप किसी को चौकीदार बनाओ, किसी को अमीन बनाओ, वही खा जाएगा। किसी के पास अमानत रखोगे वो खा जाएगा। किसी के ऊपर एतबार न हो सकेगा। प्रजा करे धनी सो विचार। जो प्रजा जो है ना, यानी जो नौकर चाकर हैं, वो भी ऐसा ख्याल करेंगे कि मैं मालिक हूं, सेठ कौन है। 999 नदियों सूख से। दुनिया के अंदर पीरों के हिसाब से 999 नदियां हैं, 999। हो सकता है कि आज दुनिया की नदियां थोड़ी ज्यादा हो गई होवें या कम हो गई होवें, मगर पीर सदरुद्दीन के उस जमाने के अंदर 600 बरस में पहले 999 नदियां जो हमेशा पानी से भरी रहती थी, पीर फरमाते हैं सूख जाएंगी, पानी की अछत हो जाएगी। धोरी छांडे धरती नु भार। धोरी का मतलब बैल है। उस जमाने के अंदर लोग ऐसा सोचते थे कि एक बैल है जिसको धोरी कहते हैं, उसके सींग के ऊपर दुनिया जो है वो बैलेंस्ड है। 12 घंटे के बाद वो सींग बदलता है तो दुनिया दूसरे सींग के ऊपर आ जाती है। अभी पुराने जमाने के अंदर तो ये सभी सींग बदलती है, डोरी यानी बैल, तो उसके अंदर से रात और दिन बनती है। एक सींग के ऊपर आवे तो दिन होता है, दूसरे सींग के ऊपर आवे तो बैल होती है और रात होती है। मगर उस जमाने के अंदर लोगों को पता नहीं था, तो बैलेंस की बात करने के लिए ये पीर का कलाम नहीं, मगर उस जमाने के आम लोगों के अंदर यही ख्याल था। बैलेंस की बात करने के लिए पुराने जमाने के जो पढ़े लिखे आलिम पंडित थे, उन्होंने लोगों को यह समझाया कि इस तरह से ये जो धरती है बैल के एक सींग के ऊपर बैलेंस्ड होवे ऐसी है। बैल है नहीं, एक मिसाल देने के लिए कि देखो ये जमीन है, सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है। सूरज की ग्रेविटेशन पुल और इस जमीन की स्पीड की साथ अल्लाह ने इसको बैलेंस किया है। तो पीर का यहां कहना का मतलब यह है कि दुनिया के अंदर इतने गुनाह और पाप बढ़ जाएंगे, दुनिया के ऊपर इतनी खराबियां हो जाएंगी कि जो जमीन है वो अपना बैलेंस छोड़ देगी। ये इशारा है एटॉमिक वॉर की तरफ। जब इस दुनिया के अंदर गुनाह बहुत बढ़ जाएंगे, बदियां बुराइयां बढ़ेंगी, हथियार बढ़ते जाएंगे, लड़ाइयां होंगी, तो फिर एटॉमिक एनर्जी जो आज पैदा हो रही है, एक जमाने के अंदर ऐसी वॉरफेयर होगी कि जमीन का जो बैलेंस है हिल जाएगा, और जमीन के बैलेंस के हिलने से धरती कंप आएंगे, अर्थक्वेक आएंगे, प्रॉपर्टी का नाश हो जाएगा। बहुत से जो छोटे छोटे जजीरे हैं या तो वो डूब जाएंगे, या बड़े बड़े बर्रे आजम जो है ना, जिनको हम नॉर्मली कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, डूब जाएंगे। जमीन के ऊपर जो जमीन है यानी पानी के अलावा पानी के अंदर चली जाएगी। धरती छांडे धोरी छांडे धरती नु भार। जमीन अपना बैलेंस हिल जाएगी उसमें से। जी दैत दानवे झगड़ो मांडियो। पीरों के नाम के ऊपर एक सलवात पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु।
پیروں کے کلام کے اندر ایسی خوبیاں رکھی ہیں. ہے جی دینت دانوے جھگڑو مانڈیو مومن بھائی رہ جو ہوشیار دھرم مارگ سروے روندھیا دینت کی دوتے دین نو اجاڑ. گنان میں ایک جگہ روبل بھائی کا ذکر ہے. روبل بہت بچار کیا یہ روبل بھائی کون ہے. ابھی پتہ لگا کہ یہ روس کا نام ہے کیونکہ روس کا جو سکہ ہے اس کو روبل کہتے ہیں اور یہ روبل نام نکالا ہے پرانے بادشاہ کے نام سے. ہو سکتا ہے وہ بادشاہ پھر صدردین کے زمانے یا پھر شمس کے زمانے میں ہوئے. یہ رشین نیم ہے جو پیروں نے اپنے گنان کے اندر روبل بھائی کا نام ذکر کیا ہے. دینت اور دانو جھگڑیں گے. دینت ہے چائنا ہے. دوسرے بہت سے گنانوں میں چائنا کو دینت کہا ہے. وہ آپ کو انشاءاللہ کبھی فیوچر میں آؤں گا تو میں آپ کو دینت کی بات سناؤں گا جو کہ تھوڑے کل گنان کے اندر اس کا ذکر آئے گا. کل کے گنان میں دینت کی بات ہے. دینت ہے وہ چائنا ہے اور دانو ہے رشیا ہے. پیروں نے کہا ہے کہ دینت اور دانو لڑیں گے. اس میں دینت جیتے گا. رشیا اور چائنا لڑیں گے. 600 برس پہلے پیر نے لکھا ہے اور اس کے پہلے ان کے پردادا کے باپ نے پھر شمس نے بھی لکھا ہے جس کو 900 برس سے اوپر ہو گئے. یہ لڑیں گے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشیا اور چائنا کی آپس میں ان بناؤ بڑھتا جاتا ہے. دشمنی بڑھتی جاتی ہے. ہو سکتا ہے تھوڑے برسوں کے اندر اس کی لڑائی بھی ہو گئے. لیکن یہ دینت اور دانو جھگڑیں گے تو ٹھیک ہے لیکن ہم کو کہا تم ہوشیار رہنا. ابھی ہم کیسے ہوشیار رہیں کہ دینت اور دانو دونوں کا دنیا کے اندر بہت پروپیگنڈا ہوگا. بہت ایسا پروپیگنڈا ہوگا کہ اچھے اچھے ایماندار لوگ جو ہیں نا وہ ان کی باتوں میں آ کے کمیونسٹ ہو جائیں گے. کمیونسٹ نہیں ہوئیں گے تو دھرم چھوڑ دیں گے. اور یہ زمانہ چل رہا ہے. کمیونسٹ بڑھتا جاتا ہے. برٹین اور ارجنٹائنا کی لڑائی ہونے کے نزدیک ہے. دشمنی ہو رہی ہے اور امریکہ کوشش کرتا ہے کہ چلو شانتی ہو جائے. اب اس کے اندر بھی رشیا ٹانگ اڑا رہا ہے. پیروں نے کہا ہے جی 40 لاکھ یودھا ہے جی 40 لاکھ دینت کالینگا ناچے لاجی 40 لاکھ دینت کالینگا ناچے لاجی تے دنیا سروے نماوے جی. دینت کالینگا کے 40 لاکھ ایجنٹ ہوں گے. یہ ایجنٹ کون؟ چھپی پولیس کی طرح KGB جیسے ہر ایک ملک کے اندر پھیلے ہوئیں گے. ساری تمام ملکوں کے اندر ان کی ڈپلومیٹس کورس ہیں. چھوٹے چھوٹے ملک کے اندر بھی دیکھو تو 50-50 60-60 آدمی ہیں ان کی ڈپلومیٹک کورس میں ایمبیسی کے اندر کام کر رہے ہیں. کیا ہے؟ پروپیگنڈا. تو پیر نے لکھا ہے کہ 40 لاکھ دینت کالینگا کے چیلے ساری دنیا کے تے سرشٹی سروے نماوے ساری سرشٹی کو نمائیں گے. پیر حسن کبیر دین کا جو اننت اکھاڑا ہے اس کے اندر تو بڑی ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں. دنیا کے اندر 2/3 سے زیادہ دنیا کمیونسٹ کے قبضے میں ہو جائے گی. کبھی شاید کمیونسٹ نہ بھی ہوئے لیکن کمیونسٹ انفلوئنس میں آئے گی. مور دین 2/3
اور دنیا کے اندر اس مہایگ کی یہ ایک قسم کی بگننگ ہے. ایک دنیا میں بہت زبردست ایک لڑائی ہوئے گی جس کو وار آف وارز کہا گیا. بائبل میں اس کا نام آرمیگیڈن کہا گیا. قرآن شریف کے اندر بھی اس کا ذکر یاجوج ماجوج کے نام سے ہے. یاجوج ماجوج جو ہے وہ پیلی پرجا ہے، یلو کلر کی. چائنا یلو کلر کے ہیں. ہمارے پیروں نے بہت کچھ لکھا ہے، بہت سی ایسی باتیں ہیں میں آج نہیں آپ کو سنا سکتا، لیکن پھر کبھی کہیں گے. فرماتے ہیں دینت دانو کا جھگڑا ہوگا مگر تم ہوشیار رہنا، کمیونسٹ پروپیگنڈے کے اندر نہیں آنا. وہ کہتے ہیں دھرم جیسی کوئی چیز نہیں. کمیونسٹوں کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ریلیجن جو ہے یہ تو اوپیم ہے، افین ہے لوگوں کی. یہ کارل مارکس کا کہنا ہے. اے مومنو، ان بدماشوں کے پروپیگنڈے سے ہوشیار رہنا، ان کی باتیں نہیں سننا. دھرم مارگ سروے روندھیا، دھرم کی جو رستے ہیں اس نے روند ڈالے. روند ڈالے مینس برباد کر ڈالے، ڈسٹروائے کر ڈالے. دینتے کیدو تے دین انو اجاڑ، دین کو دھرم کو دینت نے اجاڑ ڈالا. دینت یعنی چائنا. ہے جی آن بھانگی نے گھڈلو پشے تیے شیکر سو گھرڑانی وار آ دھرتی ماہے دھندو کار واپش ہوئے شیت ہل ہل کار. فرماتے ہیں کہ آن بھانگی نے گھڑ لوپشے. آن کہتے ہیں آبرو کو. آن کا مطلب وچن بھی ہے، پرومس. نو وار کا ایگریمنٹ کر کے توڑ لے گا اور لڑائی کرے گا. آن بھانگی نے گڈ لوپشے. کوئی ایک ملک دینت کے ساتھ ایگریمنٹ کرے کہ بھی ہم لڑائی نہیں کریں گے، تو دینت کیا کرے گا؟ اس ایگریمنٹ کو جب اس کا مطلب آئے گا، جب اس کی مرضی آئے گی، جب ٹائم آئے گا تو تمہارے ایگریمنٹ کی پرواہ کیے بغیر چڑھائی کر کے قبضہ کر لے گا. ہو گیا نا افغانستان کے اوپر. اور کوئی نوائی کی بات نہیں کہ کسی دن روس پاکستان میں گھس جائے اور چائنا انڈیا میں گھس جائے. کبھی میں سنوں تو مجھے کوئی عجائبی لگے گی نہیں. ہم کو گینانوں میں سے یہ سب باتوں کا پتہ لگتا ہے. پھر کیا ہوئے گا وہ بھی گینانوں میں ہے. تو فرماتے ہیں آن بھانگی نے گھٹ لوپشے. پرومس توڑ کے بھی تمہارا قلعہ فتح کر لے گا. تیے شی کر سو گھرڑانی وار. پھر اس وقت کیا کر سکتے ہو تم؟ جیسے کہ بوڑھا آدمی ہے، اس کے اوپر کوئی جوان حملہ کر ڈالے یکایک، تو وہ بیچارہ بوڑھا کیا کر سکتا ہے؟ تو پھر بھی فرماتے ہیں کیا کر سکو گے؟ کچھ نہیں کر سکو گے، اس کے ساتھ نہیں لڑ سکو گے. دھرتی مائیں دھندو کار واپشے. ساری دنیا کے اوپر دھندوکار کہتے ہیں بلیکنیس، ڈارکنیس. سیاہی پھیل جائے گی. کاہے کی سیاہی؟ اداسی کی سیاہی. ڈاکٹر زل اور ڈاکٹر جیسانی یہ 1 برس رشیا میں رہ آئے ہیں، اگرچہ بہت ٹائم ہوا. ان کو پوچھو، ان کے بعد میں نے بھی رشیا دیکھا. آپ کبھی رشیا جاؤ، ادھر کے لوگ ہنستے نہیں ہیں، سیڈ ہیں، اداس ہیں. روپ رنگ نہیں، خوشیاں نہیں. تو دھندوکار واپ سے جہاں جہاں کمیونزم جائے گا وہاں وہاں ڈارکنیس پھیل جائے گی، خوشیاں بھاگ جائیں گی، دکھ برداشت کرنا پڑے گا. ہوشت ہل ہلکار، ہائے ہو مچ جائے گی. باہر بھی نکل نہیں سکو گے. آج رشیا یا چائنا میں سے کسی کو باہر نکلنا نہیں نکل سکتے. خود میرے گاؤں میں سے
میرے ملک میں سے بھی ہم باہر نکل نہیں سکتے، حالانکہ کمیونزم نہیں ہمارے ہاں، مگر دنیا کے اندر اس طرح کے بناؤ بنتے رہیں گے۔ پیروں نے کتنی لمبی باتیں ہم کو بتائی ہیں۔ 10واں پاٹھ ہے، اے جی وستی نگری اجڑ ہوئے سے، ہوشت رہڈا کار رد سد سروے او سری رس کس گیو رے پتاڑ۔ وستی نگری اجڑ ہوئے سے، جب وہ زمانہ آئے گا ایک تو بھوک مرا ہوگا، دوسرا راج کی ایسی سختیاں ہوئیں گی، تیسرا لڑائیاں ہوں گی، تو لوگ جو ہے نا ان کے دل اداس ہو جائیں گے۔ وسطی نگری اجڑ ہوئے سے، اجاڑ نظر آئیں گی، لوگ گھروں میں دبک کے بیٹھ جائیں گے۔ ہوئے سے ریڈھا کار، کوئی نئی چیز نہیں ہوئے گی، روز کی ایک ہی حالت کے صبح اٹھ کے لائن میں کھڑے ہو جاؤ، ایک پاؤں کے لیے آدھا دن گما ڈالو، ایک رتل چاول کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں لائن میں، ایک پاؤں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ رشیا کی حالت تو دیکھو، اور بھی دنیا میں دوسرے ملک ہیں، مگر یہ چیز بڑھتی جائے گی۔ جیسے کہ آپ کے ہاں بھی کچھ برس پہلے جب بھی تکلیف آئی تیل کی، تو میں نے سنا ہے کہ ادھر بھی گاڑیوں کی لائن لگ جاتی تھی، پیٹرول سٹیشن کے اوپر آپ کو گیس نہیں ملتی تھی۔ تو دنیا کے اندر کھانے پینے کی چیزوں کے لیے سارا سارا دن نکل جائے گا، یہ ریڈھا کار ہے، ایک ہی قسم کی حالت ہوئے گی۔ اور فرماتے ہیں کہ رس کس گیو رے پاتاڑ، زندگی جینے کے لیے انسان کو جو خوشی رہے گی اور کھانے پینے میں جو مزہ ہے یا آرام کرنے میں جو راحت ہے، فرماتے ہیں یہ رس کس تمہاری زندگی میں سے ایسا لگے گا جیسے دفن ہو گیا زمین کے اندر، دنیا ایسی خراب ہو جائے گی۔ ہے جی پننے پروارے نہیں کوئی اٹھ سے، مایا لئی سو پڑیا جنجال، آ پیٹ نے سوار تھے سو اٹھ سے، کل گوتر نے دیوراوے گاڑ۔ یہ چیز ہم کو بھی لگتی ہے، جرا اچھا ہوئے تو حاضری بہت اچھی ہوتی ہے، اور کبھی جرا نہ ہوئے تو لوگ دکھتے نہیں۔ ان نے پروارے نہیں کوئی اٹھ سے، بندگی کرنے کے لیے کہ مجھ کو اس میں ثواب ملے، کوئی نہیں اٹھیں گے۔ مایا لئی سو پڑیا جنجال، دولت دنیا کی ملی، موٹریں ملی، بنگلے ملے، ویڈیو ملا، عیش آرام ملا، تو اس کے اندر سب لوگ ایسے جنجال میں پڑ گئے۔ پیٹ نے سوار تھے سو اٹھ سے، پروڑیے مکھی کمڑیا جو کبھی ایسا کلیاں پاؤں رکھ دے وے تو دینداروں بچوں کو اٹھا کے بھی ہم لے کے آئیں گے، لیکن عبادت کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ اور جرا بھی کوئی اچھا ہوگا تو لوگ آئیں گے، کبھی جرا تھوڑا چھوٹا سا ہوگا یا من پسند نہیں تو کہیں گے مکھی تو کنجوس ہے۔ کل گوتر نے دیوراوے گاڑ، لوگ ایسے ایسے کام کریں گے کہ اپنے باپ دادا کا نام بدنام کریں گے مگر پرواہ نہیں کریں گے، باپ دادا کی ریت رسم چھوڑ دیں گے، اپنی پرنالی کا اور ٹریڈیشن چھوڑ دیں گے، اور دنیا کے اندر ایسے دھندے کریں گے کہ باپ دادا کی یا اس کے خاندان کی ناک کٹ جائے مگر اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوئے گی۔ ہے جی یتیم ابھیاگتنی سیوا کوئی نہ کرے، نہ کوئی لے وے سیدھنی سار، ویواوا جنتر نوترا، ایک نے تیڑے تیاں سو جموا جائے۔ شادی کرو، ایک آدمی کو بلاؤ تو ساری فیملی لے کے آئے گا،
देखो पीरों ने कैसी अच्छी बातें और कितनी करेक्ट बातें हमको बताई हैं। फरमाया यतीम अभ्यागत नहीं, कोई सेवा सार कोई नहीं करेगा। यतीम होएगा, बच्चा रखड़ता है, उसकी कोई परवाह नहीं करेगा। और अभ्यागत उसको कहते हैं कि जो नेक लोग इमाम की तरफ से, खुदा की तरफ से लोगों को जो नेकी सिखाते हैं, मिशनरी पंडित वगैरह, उनकी कोई परवाह नहीं करेगा। जो कि आपने मेरी परवाह बहुत की है, आपको ये लागू नहीं होता। ना कोई लेवे सीधनी सार, इबादत करने वालों को कोई अच्छा नहीं समझेंगे। और विवाह वाजिंत्र नोतरा, गाना बजाना, शादी ब्याह, इसके अंदर मौज शौक में पड़े होंगे। और ऐसा होगा लोग बेशर्म हो जाएंगे कि एक को बुलाओगे सारी फैमिली लेके जाएगा। है जी रंग माहे भंग झगड़ो मांडियो, मिली करी दर दीवाने जाए, वहाला विरुद्ध वांधा पड़िया, कोई कहने घेर ना जाए। कहते हैं कि रंग माए भंग झगड़ो मांडियो, कहीं कोई मजलिस होगी, कोई अच्छी नेकी की बातें होंगी, उसके अंदर झगड़ा करके रंग में भंग डाल देंगे, उसको बिगाड़ डालेंगे। और मिली करी दर दीवाने जाए, और ऐसा झगड़ेंगे कि दोनों पुलिस में जाएंगे। दर दीवान का मतलब अपनी शिकायत लेके राजा के पास जाना, वो पुलिस स्टेशन है दर दीवान। वहाला विरुद्ध वांधा पड़िया, जो मोहब्बत वाले यार दोस्त होंगे वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे और फिर एक दूसरे के घर भी जाना बंद कर देंगे। 14वां पाठ है, हिंदू मुसलमान नातमान मिली इकट्ठा भाणे खाए, विवाह वाजंतर नोतरा, कोई केनू कुल गोत्र ना पूछाए। पीर के जमाने में हिंदू मुसलमान मिलते नहीं थे। फरमाया ऐसा वक्त आएगा कि नात खानदान कम्युनिटी वगैरह का सब झगड़ा मिट जाएगा। सब मिल के बैठ के एक ही बर्तन के अंदर खाना खाएंगे, एक दूसरे के साथ शादियां भी करेंगे, एक दूसरे के साथ ऐसे मिल जाएंगे कि कोई किसी की कुल गोत्र खानदान वगैरह कम्युनिटी कोई पूछेगा नहीं। हे जी माता पिता अने गुर ने लू पुछे, घर घर थया दिल ना अविचार, पुत्र पिता थी आगेड़ो, गुरु थी चेलो वडेरो था। ऐसा वक्त आएगा कि माता पिता और गुरु को लूटेंगे, मारेंगे, बदनाम करेंगे, उसको दुख देंगे। घर घर थया दिल ना अविचार, हर आदमी जितने भी घर के मेंबर हैं वो सब स्वार्थी बन जाएंगे और अपने अंदर अविचार मतलब के खराबियां, विचार कहते हैं गुड थॉट्स को, अविचार के जो चीज ठीक नहीं, बराबर नहीं, सेंसिबल नहीं, मगर फिर भी सब स्वार्थी बन के बदियों बुराइयों की तरफ चले जाएंगे। और पुत्र पिता थी आगेड़ो, पुत्र बापा को कहेगा तू तो बुद्धू है, बापा तेरे को खबर नहीं। और इसी तरह से जो गुरु के सामने भी चेला कहेगा जो मैं जानता हूं महाराज आपको पता नहीं है, गुरु चेले से ज्यादा हो जाएगा। शेठ थी वाणोतर वदशे, नर थी नारी बड़ेरी थाए, साध थी चोर उतावड़ो, मिली दर दीवाने जाए। शेठ थी वाणोतर वध से, सेठ को नौकर सिखामन देगा, नौकर अपने आप को ज्यादा होशियार समझेगा। और मर्द से जो नारी है वो बड़ी कहलाएगी।
लेडीज फर्स्ट। साध थी चोर उतावड़ो, चोर चोरी करके और खुद जाके उधर पुलिस में रिपोर्ट लिखाएगा कि देखो इसने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया। हे जी 18 भार वनस्पति तेनी डाड़ सुकण, 18 भार वनस्पति तेनी डाड़ मूड़ समूरी रे जाए, सुफड़ विरख सर्वे सुख से बाकी रहे तेनी तेने कोई ना खाए। जब ये एटॉमिक वॉर होगी, उसकी रेडिएशन से दुनिया के अंदर जो वेजिटेशन है, फ्रूट है, अनाज है, दरख्त वगैरह है, फरमाया कि 18 भार वनस्पति तेनी डाड़ मूड़ रसूखी रे जाए। डाड़ तो ठीक है, मूड़ यानी उसकी रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस, पत्ते वगैरह सब उसके सूख जाएंगे, ऐसे खराब हो जाएंगे कि सुफड़ विरख सर्वे सूख से फलदार दरख्त सूख जाएंगे और बाकी तेने कोई ना खाए। अगर कोई रह जाएंगे तो वो खाने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि रेडिएशन की वजह से उसमें पॉइजन हो जाएगी। भेजी खारा नाना सौ खर्च से खोटा कोई हाथ न सोहाए, ऐ सत्य इलम वदुष पन गिर भी गया रे घसाए। खरा नाना, ईमान धर्म ये खरा नाना है। मजहबी क्रियाकर्म, मजहबी अमाल ये खरा नाना है। फरमाया लोग इसको छोड़ देंगे, खर्च डालेंगे, मतलब इतने गुनाह करेंगे कि उनकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, और खोटे जो नाणे होंगे यानी दुनिया की जो माल दौलत होगी उससे पेट भरेगा नहीं, उनको अच्छे नहीं लगेंगे, जितना भी करेंगे उतना थोड़ा लगेगा। और सत्य ईमान से, सच्चाई के ऊपर चलने से इल्म बढ़ेगा। मगर जो गिर भी हैं, मतलब इल्म लेने वाले जो तालिब इल्म हैं, उनकी कोई परवाह नहीं करेगा, मजहबी इल्म की कोई परवाह नहीं करेगा। जी हृदय थकी कमल डूल से फिर न आवे ठार, ठाम ठिकाने नहीं कोई गुरमुखी, नहीं कोई वधावे एतबार। हृदय थकी दुनिया के लालच के कारण से, वजह से, कमर डूल से, ईमान जो है अंदर का ईमान है वो डोल जाएगा, चित्त डोल जाएगा। यूनानों के अंदर कमल चित्त ठोर राखो, अपने अंधकरण को, तुम्हारा जो कल्ब है उसको चित्त में जो कमल है यानी फूल, इसका मतलब यह है यकीन, अपने यकीन को ठोर रखो। मगर फरमाते हैं हृदय थकी कमल डूल से, दुनिया की मोह माया ममता के ऊपर हमारा जब ख्याल आएगा तो हमारा ईमान डगमगा जाएगा। फिर ना आवे ठार, फिर वो ठिकाने पे नहीं आएगा। ठाम ठिकाने नहीं कोई गुरमुखी, जगह जगह जाओगे मगर कोई गुरु का वचन सुनाने वाला, तुम्हें अच्छी नेकी नसीहत करने वाला तुम्हें कोई ना मिलेगा। नहीं कोई वधावे एतबार, और कोई तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसके ऊपर तुमको भरोसा और एतबार आ सके। हे जी साध सती नहीं कोई महाजती, नहीं कोई मुनिवर छोड़ावे करम, सत
सती जती नहीं कोई जाग से, सो लोभ स्वार्थ पड़या भरमा। दुनिया के अंदर इबादत वाले लोग कोई तुम्हें नहीं मिलेंगे, और जो होंगे तो वो इस तरह से छुप के बैठे होंगे कि तुम्हें पता नहीं लगेगा। साध सती नहीं कोई महाजति। जति कहते हैं अपने धर्म के लिए दुख उठावे और कुर्बानी करे। जति उसको भी कहते हैं कि जो ब्रह्मचारी होवे, शादी न करे। जति उसको भी कहते हैं कि जो जना न करे और बदी गुनाह में न पड़े। तो फरमाते हैं कि साध सती नहीं कोई महाजति। ऐसे नेक आबिद, कुर्बानी करने वाले, अल्लाह की राह के अंदर दुख उठाने वाले तुम्हें कोई नहीं मिलेंगे। नहीं कोई मुनिवर छोड़ावे करम। और ऐसा कोई नहीं होगा कि जो मोमिनों के दुख दूर करे। कर्म छोड़ाने का मतलब दुख दूर करना, दूसरों के लिए दुख उठा के उसका भला करना, उसको सुख देना। ऐसा तुम्हें दुनिया में से कोई नहीं मिलेगा। हमारे मजहब की यह रीत है। हज़रत इमाम फरमाया कि तुम दुख उठा के भी, अगवड़ सहन करके भी तुम दूसरे का भला करो। ये सारी बातें जो सदरुद्दीन माँ बाप ने फरमाई हैं वो दुनिया के अंदर हो भी रही हैं और होएंगी और बढ़ेंगी। इतनी दुनिया खराब हो जाएगी कि पीरों ने लिखा है कि जो मोमन है ना वो पुकार करेंगे, या मौला अब रहा नहीं जाता, अब रहा नहीं जाता। फरमाया सती जती नहीं कोई जाग से। और जो सती जती होंगे उनकी बेचारों की इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी, या नवों के अंदर से पैदा नहीं होंगे, ये भी मतलब हो सकता है। सौ लोभ स्वार्थ है पड़या भरम। और सब लोग अपने खुद के स्वार्थ की शंका में, भरम में, वहम में पड़े हैं। दुनिया आज ऐसी ही लगभग हो रही है। जी रात दिन नहीं कोई रात नू, यहां क्षण होना चाहिए। है जी रात क्षण नहीं कोई रात नू, नहीं कोई करे पर उपकार। सतगुर मार्गे नहीं कोई साधुवे, निसत होए से नर ने नार। रात को जाग के इबादत करने वाले न कोई होंगे, मगर रात को बदियां और गुनाह करने वाले बहुत होंगे। नहीं कोई करे पर उपकार, दूसरे का भला नहीं कोई लोग करेंगे। लोग इतने स्वार्थी और इतने खुद गरज हो जाएंगे, इतने सेल्फिश हो जाएंगे कि वो अपनी देखेगा, दूसरे की नहीं देखेगा हर बात के अंदर। सतगुर मर गए नहीं कोई साधुवे, खुदा के रास्ते के ऊपर चलने वाले और उसके लिए दुख उठाने वाले, साधना करने वाले कोई नहीं होंगे। निसत होए से, सत यानी ईमान, सच्चाई, और निसत बेईमानी। निसत होए से नर ने नार, औरत मर्द सब बेईमानियां करेंगे, झूठ बोलेंगे, चोरियां करेंगे, अपनी मौज मजा के लिए लोगों को फरेब देंगे। निसत होए से नर ने नार। 22वां पाठ है जी स्त्री मां नहीं कोई पतिव्रता, खाड़ से नहीं कोई राखे विश्वास। दुनिया कैसी खराब हो गई। स्त्री मां नहीं कोई पतिव्रता। औरतों के अंदर
اپنے مرد کی وفاداری رکھنے والی فرمایا کوئی نہیں ہوں گی، اور مردوں کے اندر نظر کا نرمل کوئی نہیں ہوگا. عورتیں زنا کرائیں گی، عورتیں مرد کو چھپا کے دوسروں کے ساتھ محبت کریں گی، اور مرد بد نظری کریں گے. اس دنیا کے اندر ایسی خرابیاں، ایسے گناہ ہو جائیں گے. پھر فرمایا کہ نہیں کوئی آپ دکھاڑ سے کسی کے اندر بھی اپنے ایمان کی شان اور شوکت، یعنی ایمان کی جو خوبصورتی ہوتی ہے خود چت کے اندر، وہ کوئی نہیں دکھاڑے گا. نہیں کوئی راکھے وشواس، اور ایک دوسرے کے اوپر لوگوں کو بھروسہ اور وشواس نہیں ہوئے گا. دنیا کیسی خراب ہو رہی ہے. پیروں کے ایک ایک کلمے کے اندر، پیروں کی ایک ایک بات کے اندر یہ باتیں چل رہی ہیں. بعض دفعہ دینداروں، انسان اس طرح گناہ کرتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے اس کو یاد نہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا گناہ میں پڑ گیا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، اس کو خبر نہیں پڑتی. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے حضور میں ایک آدمی نے آیا. بیت الخیال کا ایک فرمان ہے امام سلطان محمد شاہ کا کہ اگر تم میرے فرمان پہ برابر عمل کرو اور برابر جس طرح میں نے کہا اس کے طرح چلو، تو انشاءاللہ 5 برسوں کے اندر تم کو ضرور خدا کی بخشش ملے. ایک آدمی نے مہمانی رکھی. مولا کو کہا خداوند آپ کا یہ فرمان. ماں باپ فرمایا ہاں میرا فرمان ہے. کہتے خداوند 7 برس سے زیادہ ہو گئے، مجھے ابھی تک کچھ نہیں ملا. سلطان محمد شاہ گرم ہو گئے، کیونکہ اس نے امام کے اوپر الزام رکھا، بلیم کیا امام کو. کہتے مولا میں 10 وقت دیتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، صبح شام جماعت خانے جاتا ہوں، دھندے روزگار کے اندر بھی میں بے ایمانی نہیں کرتا. بہت کچھ بولا. امام سلطان محمد شاہ نے اس کے کوٹ کا کالر پکڑ کے اس کو گھسیٹا نزدیک. وہ بیچارہ گر پڑا. مولا فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ ہم جھوٹا ہے؟ ڈر گیا، کانپنے لگا. کہتے نہیں خداوند میرا یہ مطلب نہیں، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ میری بھول کہاں ہے؟ میں نے تو یہ سب کچھ کیا، آپ نے فرمایا 7 برس سے زیادہ ہوئے مجھے کچھ ملا نہیں. امام سلطان محمد شاہ فرمایا تم بد نظری کرتے ہو، غیر عورتوں کے اوپر تم بد نظری کرتے ہو، تمہیں کچھ نہیں ملے گا. ماں باپ اٹھ کے چلے گئے. سر پٹکتا تھا کیونکہ وہ کہتا تھا کہ یہ سچ بات ہے، مجھے اس گناہ کی طرف خیال نہیں تھا اور میں یہ گناہ کرتا تھا. پھر صدر دین فرماتے ہیں عورتوں کے اندر ستی کہ اپنے مرد کے سوا کسی اور کی طرف برا خیال تک نہ کرے، ایسی عورت دنیا میں ملنی مشکل، اور ایسا مرد بھی نہیں ملے گا کہ جو بد نظری نہ کرے. کوئی خدا کے ایسے بندے جن کے اوپر خدا کی خاص رحمت ہوئے تو ہوئے. فرماتے ہیں کہ نہیں کوئی استری ماں، نہیں کوئی پتی ورتا، پروش ماں نہیں کوئی نظر نو نرمل، نہیں کوئی آپ دیکھاڑ سے، نہیں کوئی راکھ سے وشواس. ایک دوسرے کے اوپر وشواس نہیں ہوئے گا. یہ حالت اگر آج اب تک پوری طرح نہیں بنی تو دنیا کے اندر یہ باتیں اور بھی بڑھیں گی. ٹھہرو میں آپ کو گنن پورا کر کے 3 پارٹ باقی ہیں، کچھ اور باتیں کہوں. ہے جی نہیں کوئی گت ماہ جاگ سے، نہیں کوئی دیوڑ دیرا ماہ ساچ، نہیں کوئی کرامت دیکھاڑ سے، نہیں کوئی پر دکھ بنجن ہار. گت کے اندر
जमात में जागृत मन वाला, जाग से का मतलब ये हमारी आंखें तो खुली हैं, हम जागते हैं, लेकिन यहां मतलब यह है कि जमात के अंदर ऐसा ऊंची इबादत वाला कि जिसका मन हर वक्त इमाम की मोहब्बत के अंदर याद में जागता रहता है। फरमाया नहीं कोई गत माहे जाग से, नहीं कोई देवड़ देरा माहे सांच। मंदिर वगैरह, मस्जिदें, चर्च वगैरह, उसके अंदर कोई सच्चाई नहीं दिखेगी, सुपरफ्लुअस चीजें दिखेंगी, ओपरी ओपरी चीजें दिखेंगी, नहीं कोई करामत दिखाड़ से। ऐसे आबिद जो खुदा ताला के बंदे हैं वो मौजज़े करते हैं। फरमाया कि कैसी करामत करने वाला कोई नहीं होएगा और नहीं कोई पर दुख भंजनहार, दूसरे के दुख को तोड़ा के उसको सुख देने वाला कोई ना होगा। दूसरे के लिए दुखी होना यह भी खुदा ताला के बंदों की एक खास निशानी है। दूसरों के दुख के अंदर भाग लेके तो उस आदमी को सुख देना। लेकिन आज की दुनिया के अंदर कभी आप किसी का दुख दूर करने जाओ तो वो आपके कंधे के ऊपर बैठ जाएगा, फिर उतरेगा ही नहीं। ऐसा भी है दुनिया। मतलब ये सब पीरों के कलाम के हिसाब से खराबियों की जितनी भी लिस्ट पीर ने बना डाली वो खराबियां दुनिया में आ रही हैं। हे जी गिना न ध्यान जे कोई वांच शे, ते पुन कर से अहंकार। इष्ट इष्ट पोर दिन रात ना, निंद्राए पड़ियो संसार। फिर भी कोई आदमी वाज करेगा, गिनान बोलेगा, चौपड़ियां पढ़ेगा तो दिल के अंदर वो बड़ा अहंकार करेगा, मेरे जैसा कोई नहीं। तो दुनिया के अंदर जो भगत भी निकलेंगे तो वो इस किस्म के निकलेंगे कि उनको अहंकार आ जाएगा। इष्ट प्रोढ़ दिन रात ना, दिन और रात के 8 पहर हैं। 8 पहर यानी 24 घंटे, 3 घंटे का एक पहर होता है। निंद्राए पड़ियो संसार, दिन रात जो सारा संसार, सारी दुनिया नींद में पड़ी है। इस नींद से मतलब आंख बंद करके सोना नहीं, इस नींद से मतलब इग्नोरेंस, बेखबरी, जहालत, गफलत। दुनिया गफलत में पड़ी हुई है। 6 पाठ गुरप्रीत सदरुद्दीन फरमाते हैं, है जी पीर सदरुद्दीन बोलिया तमे जुओ गिनान विचार। त्रण त्रण जुग आगे वही गया, अज चौथा कल जुगनी वार। कड़ी काल कल जुग माहे वापियो वीरा, भाई वापियो। गुरप्रीत सदरुद्दीन फरमाते हैं, तमें जुओ गिनान विचार, कि तुम गिनान के ऊपर विचार करो, गिनान के लिए सोचो, इल्म हासिल करो, अपने अंतर को जगाओ। 3 युग तो चले गए, ये चौथा कलयुग जा रहा है। ये कलयुग बहुत खराब है और इसमें खास तौर पे जो फड़तार वेला, यानी ये फड़तार वेला है। अभी फड़तार कहते हैं आखिरी वेला। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, मैं पैगंबर आखिरुज़्ज़मान हूं, आखिरी जमाने का मैं नबी हूं। तो फड़तार वेला कयामत तक फड़तार वेला है। इस वेला के अंदर बहुत दुनिया के अंदर गुनाह होंगे, सच्चाई चली जाएगी। उस गिनान को याद करो
کہ رسول اکرم کی ایک حدیث کا ترجمہ ہے سارا گنان، پھر شمس کا گنان ہے کہ جبریل 10 دفعہ دنیا میں آئیں گے اور ایک ایک کر کے سب چیزیں لے جائیں گے. وہ لگ بھگ وہ چیزیں اڑ گئیں اور ان چیزوں کے اندر اب وہ مزہ نہیں. قرآن لوگ پڑھتے ہیں، مطلب نہیں جانتے. تسبیح ہاتھ میں ہے، دل کہیں اور جگہ ہے. ایک دفعہ ایک جماعت خانے کے اندر میں 2 آدمیوں کے ساتھ کہیں باہر نزدیک کے ایک چھوٹے سے جماعت خانے میں گئے تھے. تو وہاں شام کی میری واز تھی اور سمیسنج کی واز میری اس دوسرے جماعت خانے میں تھی. آنے میں ہمیں ذرا دیری ہو گئی. جماعت خانے کے اندر دونوں دعائیں پڑھی گئیں اور جماعت انتظار کرتی تھی کہ میں آؤں اور واز کروں. ابھی یہ جو دونوں آدمی میرے ساتھ تھے وہ بیپاری تھے، اپنی جماعت کے اندر لیڈر تھے، بڑے تھے، کونسل کے ممبرز تھے. اندر آئے، مجھے بولا مشنری صاحب دعا پڑھاؤ. تو بیٹھ کے دعا پڑھی. جیسے ہی دعا کے اندر پنجہ لیا، ابھی وہ پنجہ ہاتھ میں ہے شاہ جو دیدار کا، تو شاہ جو دیدار میرے سے پنجہ لے لیا، لیکن ادھر کے آدمی سے جب اس نے پنجہ لیا تو پنجہ ہاتھ میں ہے اور شاہ جو دیدار بولا نہیں. تو اس کو پوچھتا ہے کہ وہ ہنڈی کا کیا ہوا؟ ارے ابھی تم شاہ جو دیدار تو پورا کر لو، پھر ہنڈی کی بات پوچھ لینا. تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم ایسے تلین ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے مذہب کو ایک روڈھی سمجھ کے، روڈھی یعنی ایک ہیبٹ سمجھ کے ہم پڑھ رہے ہیں، اور مذہب کے اندر کیا چیزیں ہیں ہمیں اس کا پتہ نہیں. ہم نے مذہب کو اچھی طرح سے جانا نہیں. دعا پڑھتے ہیں تو خیال باہر ہوتے ہیں، امام کے فرمان سنے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، سنائی نہیں دیتا، گنان پڑھے جاتے ہیں، نہ کچھ پتہ ہے. اسی طرح سے ہم اپنا ٹائم ویسٹ کر کے آتے ہیں. الحمدللہ بھی شکر ہے کہ کم از کم آتے ہیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی کوئی چیز کلیجے پہ لگ جائے تو ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا. تو کبھی جماعت خانے میں ہر روز آتے رہے، اس قسم کی باتیں واضح سنتے رہیں. ہو سکتا ہے کہ گنان کی کوئی ایک کڑی آپ کے دل میں لگ جائے، ساری زندگی بدل جائے. ابھی جو زمانہ جا رہا ہے دینداروں، وہ ایسا خراب زمانہ ہے، دنیا اور بھی خراب ہوتی جائے گی. ایسی خراب ہوگی کہ ہم کو زہر کی طرح لگے گی. زہر کہتے ہیں کہ جو ہمارے دل کو جلا ڈالے، جو برداشت نہ ہو سکے ایسا دکھ. اس کو سنسکرت کے اندر وش کہتے ہیں. وش یعنی پوائزن. تو وش کو بگاڑ کے وکھ بھی کہتے ہیں. تو پیر نے ایک پاٹھ ایسا لکھا ہے جی وکھڑی ویڑا مائیں دل ٹھور نہ رہ سے جی وکھڑی ویڑا مائیں دل ٹھور نہ رہ سے جی سوامی رجو رکھ سے تینو ریسے جی. ایسا کڑوا زمانہ آئے گا، وکھڑی ویلا زہر کی طرح برداشت نہیں ہو سکے گا. ایسا وقت آئے گا اس کے اندر دل جو ہے ٹھکانے پہ نہیں رہیں گے، دل ڈاماڈول ہو جائیں گے. فرمایا ہے سوامی راجو راکھ سے تینو ریسے. مولا جس کے اوپر رحمت کرے گا اس کا دل ٹھکانے اور ٹھور رہے گا. اس وقت سے بچنے کے لیے، اس طوفان سے بچنے کے لیے ہمارے واسطے ایک ہی آسرا اور چھتر چھایا ہے، اور مولانا شاہ کریم حضرت امام صلوات اللہ علیہ کا چھایا ہے. اس کے پاؤں پڑے رہو، اس کی شرن میں بیٹھے رہو،
یہی ہے جو مددگار ہے، اور دنیا میں بھی دین کے اندر بھی اس جیسا ہمیں اور کہیں دنیا میں گرو مرشد نہیں ملتا کہ جو ہمارے لیے تکلیفیں اٹھاتا ہے۔ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، دغا نہیں کرے گا، یہ ہاتھ پکڑ کے کبھی نہیں چھوڑے گا، آپ کو ہر دکھ کے اندر وہ کام آئے گا۔ اس مولا سے سچا اور کوئی نہیں ہے۔ تو ہمارا جو اسماعیلی دین ہے، اس دین کے اندر ایسی ایسی باتیں اندر موجود ہیں ہمارے مذہب کی۔ ان باتوں کے اندر سے عبادت کرو، بندگی کرو، نیک رستے پہ چلو، جھوٹ مت بولو، دغا فریب نہ کرو، بدیوں برائیوں سے بچو۔ ہم جس ملک میں یعنی امریکہ، کینیڈا، ویسٹرن کنٹریز ہیں، ان کنٹریز کے اندر دینداروں بہت بدیاں بھی ہیں، نیکیاں بھی ہیں مگر تھوڑی ہیں۔ شراب، سگریٹ، رنڈی بازی، زنا، شہوت، سیکشول وغیرہ چیزیں، یہ کئی لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ بھئی پری میریٹل سیکشول ریلیشن شپ ہے کہ نہیں۔ یہاں کے لوگوں کو ان چیزوں کا کچھ خیال نہیں۔ اسلام میں خصوصاً ہمارے اسماعیلی مذہب میں یہ سب بدیاں برائیاں، ایڈلٹری، پرومسکیٹی حرام ہے۔ یہ مذہب کی چیزیں نہیں، یہ شیطان کی چیزیں ہیں۔ ان چیزوں سے بچو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ اگر جس کا باپ زنا کرتا ہے تو اس کی اولاد بھی زانی ہوتی ہے، جس کا باپ گناہ کرتا ہے اس کی اولاد بھی گنہگار ہوتی ہے۔ ہمیں ان چیزوں کا بہت دھیان رکھنا چاہیے۔ کسی کے گھر میں لڑکی ہے، کسی کے گھر میں بہو ہے، اور وہ آدمی کبھی دنیا کے اندر بدیاں برائیاں کر کے کبھی اپنے کو چھپاتا بھی ہوئے تو اس آدمی کا اثر اپنے بچوں کے اوپر آتا ہے۔ چھوٹی موٹی باتوں کے اوپر ہم غصہ کرتے ہیں، ہمارے اندر ڈیورس ہوتے ہیں۔ عورت نے تھوڑی سی کمانی شروع کر لی تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں ابھی انڈیپینڈنٹ ہو گئی، میں کائے کو کسی مرد کے دبیل رہوں۔ میری بیٹی، میری بہن، ہمارا یہ مذہب نہیں ہے۔ ایسی عورتیں بھی میں نے دیکھی ہیں کہ جن کے مرد لولے لنگڑے ہو گئے تو ساری زندگی مشین چلا کے، کپڑے دھو کے، مزدوری کر کے اس نے مرد کو بھی سنبھالا، اپنی عزت آبرو کو بھی سنبھالا، اپنے اولاد کو بھی اس نے اونچا کیا اور اس کو پرورش کیا۔ ہمارا مذہب یہ نہیں ہے کہ اپنی سوارتھ کے اندر آ کے مرد عورت جھگڑ بیٹھے، بھائی بھائی جھگڑ بیٹھے۔ یہ سب سوارتھ پنے کی باتیں وہاں ہیں کہ جہاں انسان کے اندر سے دھرم ایمان نکل جاتا ہے۔ ڈیورس، طلاق لینا اسلام نے رضا دی ہے، کیونکہ دنیا کے بہت سے مذہب اس کے پہلے جو تھے، جیسے کہ ہندو مذہب میں، بدھ مذہب میں، کرسچنوں کے اندر اور یہودیوں کے اندر ڈیورس جیسی چیز نہیں تھی۔ کوئی ایسی خاص بات کے اندر کہ حد سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے یا کسی عورت کو بچہ نہیں ہوتا تو اولاد کی خاطر یا کوئی خصوصاً ایسی بیماری لگ گئی جیسے کہ وینرل ڈیزیزز وغیرہ ہیں، ان کی وجہ سے طلاق لیا جائے تو چلو کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن محض معمولی سی باتوں کے لیے ایک دوسرے کی ہم مدد نہ کر سکیں اس کے لیے، یا میری کمانی زیادہ ہو گئی تو عورت یہ سمجھ بیٹھے کہ میرے جیسی اب کوئی نہیں ہے، مجھ کو مرد کی کوئی ضرورت نہیں، یہ باتیں ہمارے مذہب کی نہیں، ہماری جماعت کی نہیں، ہمارے باپ دادا کی پرنالی کا، ہمارے مذہب کی ٹریڈیشنز جو ہیں وہ پاک صاف ہیں۔ ہم مومن ہیں، حضرت امام کے بچے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر صفائی رہنی چاہیے، ہمارے دل نیک ہونے چاہیے، خیال بھی نیک ہوئے، عمل اعمال بھی نیک ہوئے، ایک دوسرے کے وفادار رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے دکھ کے اندر، ایک دوسرے کے سکھ کے اندر ہم حصے دار ہیں۔ ماں باپ ہیں تو ان کی خدمت کرو، ان کا دھیان رکھو، بھائی بھائی ہیں ان کو آپس میں محبت سے رہو، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے وفادار رہیں، اور دوسری عورتوں اور مردوں کے متعلق ہمارے دلوں کے اندر بدخیالیاں آتی ہیں، ہمارے مذہب میں حرام ہیں۔
پھر بیت الخیال اور ہمارے مذہب کی اس کے اندر کوئی فائدے جیسی بات ہی نظر نہیں آتی. ہمارے اعمال ہی صاف نہیں، ہمارے انتکرن میلے ہیں، ہمارے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے، تو حضرت امام کیسے آئے گا ہمارے اندر بیٹھنے کے لیے؟ عبادت میں ہمیں کیسے اس میں فائدہ ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کو لعنت پڑتی ہے. وہ دسوند کھا جاتے ہیں، جماعت کھانے نہیں آتے، موج شوق میں پڑے رہتے ہیں، سوارتھ ورتی آ جانے کی وجہ سے گناہ بدماشیاں کرتے ہیں. ان کے اندر ایک گوں کے کیڑے کی طرح گند کے اندر پڑے ہوئے ہیں. ان کو کیا پتا کہ اچھی اعلیٰ عرفہ عبادت کی نیکی اور نورانی زندگی کیا ہے. اسماعیلی مذہب نور سے بھرا ہوا ہے. اسماعیلی مذہب پاک ہے، ہم کو پاک بناتا ہے. ہمارے خیال بھی پاک ہونے چاہیے، ہمارے اعمال بھی پاک ہونے چاہیے، اور ہم دوسروں کو پاکیزگی سکھائیں. اس کے اندر پاک بننے کے لیے ہمیں آگ میں جلنا پڑے گا، اور وہ آگ دوزخ کی نہیں، وہ آگ دکھ کی آگ. دکھ یعنی دنیا کی بدیاں برائیاں دور کرنے میں ہمیں دکھ لگیں گے، اپنے سوارتھ ورتی چھوڑنے میں ہمیں دکھ لگے گا، سچ بولنے میں تکلیفیں بھی پڑیں گی. ان تمام دکھوں میں پیروں نے فرمایا ہے کہ جس طرح سونا کسوٹیاں کساوی ہیں، جس طرح سونا کسوٹی پہ کسا جاتا ہے، اس طرح تم اپنے آپ کو کساؤ. مطلب کہ ہر وقت کسوٹی کے اوپر اپنے آپ کو لگاتے رہو. کتنے پرسنٹیج میری برائیاں ہیں، کتنے پرسنٹیج میری نیکیاں ہیں. اپنی کسوٹی مطلب یہ کہ اپنا ٹیسٹ کرتے رہو. جس طرح آگ میں پڑ کے سونا کندن بنتا ہے، خالص سونا بنتا ہے، اس کے اندر کچھ بھی بھیل سیل ہوتی ہے، تانبا ہوتا ہے یا کبھی چاندی ہوتی ہے یا کبھی کچھ اور ہوتا ہے، تو سونے کو شدھ کرتے ہیں، اس کو کندن بناتے ہیں. خالص بنانے کے لیے سونے کو جلایا جاتا ہے. عبادت کے اندر تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، نیند گماتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں. پاک صاف رہنے کے لیے ہمیں بہت دفعہ دنیا کے لالچ بھی ملیں گے. کوئی آدمی ہم کو بڑی بڑی باتیں بتائے گا، تم کبھی یہ کام کرو گے تو مالدار بن جاؤ گے. یہ سب لالچ وغیرہ چھوڑنے پینفل ہے. مگر جو مومن دنیا کی بدیاں برائیاں چھوڑے گا تو امام اس کا ہاتھ پکڑے گا. بھلے مالدار نہیں بنے گا، کسی کا محتاج تو نہیں ہوگا، مولا اس کو محتاج کبھی نہیں کرے گا. عزت کی آدھی روٹی، حلال کمانے کی آدھی روٹی، ایک روٹی جو حرام سے کمائی ہوئے اس سے وہ آدھی اچھی، من کے اندر سکھ شانتی رہتی ہے. اس ملک کے اندر آپ آئے ہو مومنو، اسماعیلی مذہب کی بتی آپ کے ہاتھ میں مشال ہے. اس ملک کے اندر آ کے آپ عبادت کرتے ہو. اس ملک کے اندر اسماعیلی مذہب کے جماعت خانے قائم کیے، اس ملک کے اندر جماعت بنی، تو اس جماعت کے اندر ایسا نور پیدا کرو. پہلے اپنے آپ میں پیدا کرو گا تو جماعت میں خود بخود آ جائے گا کہ دنیا کے اندر ارد گرد آپ کے سلامتی اور سکھ رہے، اور آپ کی بندگی کی خاطر اس ملک کا بھلا ہوگا. مومن جہاں رہتے ہیں وہاں خدا کا غضب نہیں اترتا. لوط نبی کی جو امت تھی وہ ہومو سیکشول تھے، زنا کرتے تھے، بد تھے. لوط نبی نے ان کو بہت سمجھایا، نہ سمجھے تو اللہ نے ایک دن ابراہیم علیہ السلام کو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں 3-4 اور دوسرے نبی بھی تھے، تو ابراہیم علیہ السلام صاحب رسالت تھے. فرمایا اے ابراہیم، لوط کو کہو کہ اپنے شہر میں سے مومنوں کو نکال ڈالو، کیونکہ میں ان کے شہر پہ غضب اتارنے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے جب غضب کی وحی سنی، گھٹنوں کے اوپر جھک گئے، سجدہ کیا، یا مولا، مومن نکلتے کبھی کوئی بھول سے تھوڑے مومن رہ جائیں گے تو پھر بھی تو غضب اتارے گا تو اس کے اندر وہ مومن بھی مارے جائیں گے. اللہ نے فرمایا نہیں ابراہیم،
جب تک 50 مومن بھی باقی ہوں گے میں غضب نہیں اتاروں گا۔ عرض کی مولا تو رحم رحیمی ہے، کبھی 50 نہ ہوئے تھوڑے ہوئے تو؟ فرمایا اے ابراہیم کبھی 25 مومن باقی ہوں گے تو بھی میں غضب نہیں اتاروں گا۔ یا مولا کبھی 25 بھی نہ ہو سکے تو تھوڑے ہوئے تو؟ فرمایا اے ابراہیم اگر 10 مومن بھی رہیں گے تو بھی میرا غضب نہیں اترے گا۔ یا مولا مانو کہ 10 نہ ہوئے تو کوئی بھول سے رہ گیا، اے ابراہیم جب تک میرا ایک مومن بھی اس شہر میں ہوگا میں اس شہر پہ غضب نہیں اتاروں گا۔ ایک مومن بھی ہوگا۔ مومنوں میری زبان، میرے الفاظ آتے ہیں زبان پہ لیکن رک جاتے ہیں، میں آپ کو بہت سی باتیں نہیں کہہ سکتا۔ کینیڈا امریکہ کے اندر حضرت امام نے جماعت خانے بنا ڈالے، جماعتیں بنائی، اور خود بھی ان ملکوں کے اندر قدم مبارک کرتا ہے۔ کینیڈا میں تو آیا لیکن امریکہ میں ہر سال صاحب 2-3 دفعہ آتے ہیں، پاؤں رکھتا ہے ادھر۔ جماعت بنائی، جماعت خانے بنائے، ان جماعت خانوں کے اندر عبادتیں بندگیاں ہوتی ہیں۔ ارے مومنوں اس کے اندر کوئی بہت بڑا بھید ہے، بہت بڑا بھید ہے، وہ بھید آپ کو پتا نہیں ہے، کوئی وقت آئے گا پتا لگے گا۔ آپ ادھر عبادت کرتے ہو، اس عبادت کا جو پھل ہے آپ کو تو ملتا ہے، لیکن اس جماعت کی وجہ سے اس ملک کے اوپر بھی اللہ کی رحمت اترتی ہے اور اترے گی۔ امریکہ کا فیوچر اچھا نہیں ہے، امریکہ میں بڑی تکلیفیں ہوئیں گی، مگر امام نے اس ملک کے اندر اور پر قوم کے اندر ایسے اچھے لوگ مومن ہیں دنیا کے اندر، جیو کے اندر بھی خدا کو یاد کرنے والے ہیں، کرسچنوں کے اندر بھی ہیں، ہندوؤں کے اندر بھی ہیں، ہر قوم کے اندر بدماش گنہگار بھی ہیں، ہر قوم کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں، بھلے ان کو حضرت امام کی شناخت نہیں مگر وہ خدا کو جانتے مانتے ہیں۔ اب حضرت امام نے یہاں اپنی جماعتیں، اپنے مومن بھیج دیے، اس کا مطلب ہے ہمارا فرض یہ ہے ہم اپنے مذہب کے اوپر مستقیم رہیں، اپنے مذہب پہ چلو، اپنے خیال پاک بناؤ، اپنی عبادت کو اچھا بناؤ، اپنے اعمال کو اچھا بناؤ، گھریلو زندگی کے اندر ایک دوسرے کی محبت رکھو، جھگڑے فساد چھوڑو، یہ ڈیورس اور یہ طلاق وغیرہ کی باتیں چھوڑو، یہ سوارتھ پنے کی باتیں چھوڑو، یہ بھائی بھائی کی دشمنی چھوڑو، یہ ایک دوسرے کی چاڑی چغلی چھوڑو، اور مولا کو یاد کر کے اتفاق محبت سے رہو۔ آپ کے لیے یعنی اس جماعت کے لیے، اسماعیلی جماعت کے لیے اور دوسرے مومنوں کے لیے بھی مولانا حضرت امام نے انشاءاللہ فیوچر بہت اچھا بنا رکھا ہے۔ ہمیں دنیا میں دکھ ضرور آئیں گے لیکن مومنوں کا راج ضرور ہونے والا ہے، ضرور ضرور ہونے۔ رکھیوں کرے سے راج، اور رکھیوں کا مطلب مومنین ہیں، وہ دنیا میں کوئی بھی مذہب کے ہوں وہ سب مومنین ہیں۔ مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، گناہوں بدیوں سے بچائے، نافرمانی سے بچائے، اپنی چھتر چھایا میں رکھے، 10 سکریت پورا کرے، مولا نیک توفیق دے، مولا ہم کو نیکی سے رکھے، مولا ہر بلا آپ کی دور کرے، ہر مشکل دفع کرے، آپ کی دعائیں قبول کرے، اتفاق محبت دے، سکھ شانتی دے، آپ کے دلوں کو مولا اپنے نور سے بھر دے۔ مولانا حضرت امام دین دنیا کے اندر آپ کی ہمیشہ چڑھتی کرے، اور مولا آپ کو زہر بات دیدار نصیب کرے۔ کھانا ودان